बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, और हम पाकिस्तान के ये जो सियासी हालात हैं उन पर कोई बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राची साहब, देखिए, आजकल पाकिस्तान जो कहते हैं ना कि सबसे मशहूर बात जो हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने 10 वज़रा को आला कारकर्दगी पर अवार्ड दिए हैं। अच्छा, अब मसला ये आता है कि जिन वज़रा को अवार्ड दिए गए हैं उनमें मुराद से हिस्सा पहले नंबर पर हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अभी उनकी वजारत मसारत मौसलात थी, उनमें उनकी क्या कारकर्दगी थी। और वैसे आजकल जो जितने मैंने 3-4 प्रोग्राम सुने हैं इस बात पर पाकिस्तानी के, और जब भी बातें करते हैं तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती भी इसमें हंसने की क्या बात है। अभी अगर आला कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए हैं तो इसमें क्या बात है। तो आपको रोशनी डाल सकते हैं कि उन्होंने कौन सी कारकर्दगी दिखाई है जिसकी वजह से वो नंबर 1 आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर हम ओवरऑल बात करें इसके ऊपर, क्या कहते हैं इसको, अवार्ड जो दिए गए मिनिस्ट्रीज को, तो हकीकत माने में मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इसके ऊपर बात करनी मुनासिब है भी कि नहीं है। वो इस तरह से कि देखिए, ये अवार्ड देना जो हुआ है ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मज़े का खेज है बल्कि शर्मनाक भी है। मज़े का खेज इस तरह से कि आप देखें कि दुनिया में किसी मुल्क में भी, जहाँ तक मुझे इल्म है, कि कोई ऐसी तकरीब नहीं होती, कोई ऐसे अवार्ड्स नहीं दिए जाते इसके ऊपर मिनिस्ट्रीज को कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं। और फिर खुसूसन जैसे आपने बात की, जिस तरतीब से इनामात दिए गए और जिस मिनिस्ट्री को पहला इनाम दिया गया, जिसके ऊपर बहुत से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि मैं इस पर क्या बात कर सकता हूँ। लेकिन आपको आज तो मैंने एक प्रोग्राम सुना है, तो एक आदमी दूसरे को कह रहा था, यार भाई जो उनका महकमा मुराद सईद साहब का, उसमें सड़कों का भी है भाई, सड़कें कैसी हैं। उसने कहा भाई जीटी रोड पर हम लाहौर से आए जेलों, और हर खड्डे पर जब हर जगह पर जब झटका लगता था तो हमारे मुंह से गालियां निकलती थी। तो उसने कहा भाई अगर सड़कों की ये हालत है बड़ी रोड की, तो बाकी सड़कों की क्या हालत होगी। तो फिर अवार्ड किस चीज़ का मिला है। अच्छा चले, वैसे बात यह है कि थोड़ा सा मैं बदलना चाहता हूँ। आपने जवाब देने से तकरीबन मतलब कैसे कतराने की कोशिश की है आपने। देखिए 10 आदमियों को दिया गया, तो टोटल उनके जो है ना 51 जो है ना 51 जो हैं वजीर हैं। तो इमरान खान के साहब की तरफ से एक लिहाज से ये इतराफ़ है कि 10 के अलावा जो जितने वजीर हैं वो एक लिहाज से नकम्मे हैं या नलायक हैं। उनकी कारकर्दगी जो है इमरान खान साहब के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये तो पूरी हुकूमत का हाल है। तो आप इस पर मज़ीद अब तो कुछ कहना चाहेंगे या नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जैसे आपने बताया कि तो खुद उसने एक तरह से इतराफ़ किया है। अगर उनके कैबिनेट की तादाद 51 है, 51 वजारतें हैं सपोज, और उसमें से 10 को अवार्ड मिलता है मशीरों का जो तो कि साहब, देखिए मशीरों का भी कोई हिसाब नहीं है। और वैसे एक ऐसे आदमी को भी दिया जो कि उस वजारतों की कैटेगरी में ऐसे नहीं आता कि वो मोहित यूसुफ साहब जो हैं, ठीक है ना, वो तो सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको भी दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो वो मिलाकर 10 बनते हैं। सॉरी, आप कंटिन्यू करें। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि अगर 50 में से 10 को दिया गया है तो ये 20% बनता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने, जैसे आपने बताया, बेसिकली 51 से अगर देखा जाए ना, 51 से 9 को दिया गया है, क्योंकि मोहित यूसुफ के पास तो वजारत नहीं है ना। चलें डॉक्टर साहब, हम तो एस्टिमेट लगा रहे हैं ना, मुझे बात मुकम्मल करने दें, हम तो अंदाजन एक बात कर रहे हैं ना। तो वो बात ये है कि 20% जो है, आप ये समझिए 20% अगर सपोज दिया गया है तो इसका मतलब है कि बाकी 80% उसकी कैबिनेट निकम्मी है। उसने खुद एतराफ़ किया है गोया कि बाकी कैबिनेट किसी अवार्ड की मुस्तहिक नहीं थी। पहली बात तो ये है कि ऐसा होता नहीं है मुल्कों में या हुकूमतों में, ऐसा होता नहीं कि अवार्ड दिए जाए। और जिस तरीके से उसने प्रेजेंटेशन दी, उसको जो कोई जो बताए उसी की लाइन पे चला जाता है। उसका नो हो, उसका नॉलेज, उसका सारा कुछ यही तो है।
اور اگر آپ یہ سمجھے کہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ 80% اس کی وزارتیں نکمی ہیں، بلکہ اس نے وزارت دفاع کو، جس کے اوپر قوم کا بہت بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے، وزارت دفاع کو تو اس نے ان 10 میں بھی شامل نہیں کیا. تو اس سے بھی بہت سے کوشچن اٹھ گئے. وزارت پہلا، خارجہ کو بھی شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو وزارتیں شامل کی ہیں یہ حکومت میں غیر ضروری وزارتیں ہوتی ہیں. جو امپورٹنٹ وزارت ہوتی ہے، جیسے آپ نے بتایا وزارت خارجہ ہو گئی، دفاع ہو گئی، یہ وزارتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اور جب دفاع کے اوپر اتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے اور بقول اس نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کو 10 میں شامل کرے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ عوام کے بجٹ کا پیسہ جو وزارتوں کو، اس کو ڈیفنس منسٹری کو دیا جاتا ہے، وہ غیر ضروری جا رہا ہے اور غیر ضروری ضائع ہو رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں ان کی پرفارمنس نیل ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ 10 میں بھی شامل ہوں. تو پھر یہ بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے پاکستان کی وزارت دفاع کے اوپر کہ وہ دفاع وزارت کس کام کی کہ جس کے اوپر ٹیکس پیئرز کا بہت بڑا پیسہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے تو عمران خان بلکہ وزارت حکومت ٹاپ کے 10 میں مطابق ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی. وہ ٹاپ 10 میں نہیں آتی، اتنا خرچ ہوتا ہے اس پر. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو وزارتیں عمران خان ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں تھیں وہ بھی ٹاپ 10 میں نہیں آئی. تو یہ بھی ہے کہ بحثیت وزیر اعظم بھی نالائق ہیں، ناکام ہیں. بحثیت جو وزارتیں ان کی تھیں، ان کے کنٹرول میں تھیں، وہ بھی ٹاپ 10 میں نہیں آئی. پھر آگے بات یہ آتی ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وزیر اطلاعات، وہ تو بڑے فن خان وزیر تھے، جہاں بھی جاتے ہیں وہ بھی ٹاپ 10 میں نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب ٹاپ 10 کی تو بات تھی چھوڑ دیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک بہت شرمناک قسم کی چیز ہے جس کے اوپر اس نے اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وزارتوں کے ساتھ دنیا کو بھی ایکسپوز کر دیے. جس انڈیا کو ہم پاکستان میں دشمن سمجھا جاتا ہے، اس نے وزارت دفاع کی پوزیشن بتا دی کہ وزارت دفاع کس جگہ سٹینڈ کرتی ہے. دوسری شرمناک بات جو آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ ٹاپ کی منسٹری آئی تھی، اس کے اوپر باتیں اٹھ رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بات کرنا تو بھی مناسب نہیں ہے، اور ویسے بھی وزارتوں کے اوپر بات کرنا یا اس کے جو ایوارڈ کی سیریمنی ہوئی اس کے اوپر بات کرنا، ان سے بغیر بات کریں نا، ویسے بات کرتے ہیں بھی ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے وزیر. اچھا، تو وہ بات کرنا ڈاکٹر صاحب تھوڑا مناسب اس طرح سے نہیں لگتا، لیکن ان کے لیے بہتر ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام. اچھا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اچھا، تو وہ بات یہ ہے کہ ان کو تو اس سے غرض نہیں ہے، وہ تو اس کے ملٹی پرپس آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. اب اگر دیکھیں لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، ٹاپ 10 کی طرف چلی گئی، لوگوں کی اصل مسائل سے توجہ ہٹ گئی اور وہ ٹاپ منسٹری اور مراد سعید اور ان باتوں پہ چلی گئی. اب جیسے وہ کسی نے کتاب کا حوالہ دیا، ریحام خان کی کتاب کا، ریحام خان کی، ہاں، اس کا کتاب کا حوالہ دیا. وہ صرف کتاب تک محدود نہیں ہے، اس کا بھی بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ دوبارہ پڑھ رہے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتاب پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، ریحام خان نے جو انڈین ٹی وی پہ انٹرویو دیا اس کو کم سے کم 30 کروڑ لوگوں نے دیکھا. یعنی 30 کروڑ لوگوں کو پتا ہے کہ ریحام خان نے کتاب میں کیا لکھا. اگر پاکستان میں کچھ لوگوں کو زیادہ نہیں پتا یا میڈیا پہ پابندی ہے یا کم از کم انڈیا میں جس میں بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے ان کو پتا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اور کس طرف اشارہ ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کس طرف اشارے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، بات کر رہی نا بھی، جن لوگوں نے تنقید کی ہے، مراد سعید پر تنقید کی ہے، عمران خان پر تنقید کی ہے، ان پر ان کا پروگرام ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا، دوسرے میں نشریات بند کر دی گئی. یہ اس کی ٹالرنس، یہ جمہوریت کی باتیں کرتا ہے تو ٹالرنس لیول اس کا یہ ہے کہ کسی کی طرف سے بھی جائز تنقید کو بھی برداشت نہیں کرتا. اچھا، میں یہاں پر ایک آگے بات کرنا چاہتا ہوں. اور مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے پاکستان میں بہت سیریس ہے. تھاؤزنڈ آف مسنگ پیپل ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے، بے شمار واقعات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں خود ہی. اچھا، جو ٹاپ 10 میں جو ہے نا ہیومن رائٹس کی وزیر، ان کو بھی ٹاپ 10 میں رکھا گیا ہے. جب کہ ہیومن رائٹس کی یہ سچویشن ہو تو پھر ان کی کارکردگی کس لحاظ سے اس معیار پر اترتی ہے کہ ان کو ایوارڈ دیا جائے. اور اس کے میں آپ دوبارہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو پتا ہوگا کہ خانیوال کے علاقے میں ایک شخص کو توہین
قرآن کا الزام لگا کر ہجوم نے مار دیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ آدمی جو ہے ذہنی معذور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو مارا گیا ہے اور اس کی لاش کو کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ریاست جو ہے مر گئی ہے. آپ اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پتہ ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم کا وہ ہے ایک دیوانگی ہے, یا جو ٹیررزم کی جو چکر ہے, یہ سارا کچھ آپ سوچیں کہ ہم لوگ خود بیج بوتے ہیں. کیا عمران خان نے الیکشن حکومت میں آنے سے پہلے سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ نعرے بازی اور یہ جو ہے تو بل جلانے کی باتیں اور یہ پارلیمنٹ پہ حملے اور ٹی وی اسٹیشن پہ حملے اور جو اسٹیٹ مشینری ہے ان کو گالیاں اور دھمکیاں دینے کی یہ باتیں, یہ تو خود اس نے کی تھی, تو اس نے تو خود اس چیز کی بنیاد رکھی تھی. اور اب تو یہ جن بات میں ایڈ کرتے ہوئے میں کہوں گا, آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے. اس وقت اس نے کہا تھا کہ جو پولیس والا آپ کو کچھ کہے اس کو پھینٹی نہیں پھینٹا لگاؤ. اس نے ایس ایس پی اسلام آباد کو کہا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اس کو. اس وقت اس نے پولیس تھانے پر حملہ کر کے اپنے جو گنڈے تھے ان کو رہا بھی کرایا تھا. ٹھیک ہے, ریاست کہاں تھی؟ تو ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ بات یہی ہے. اور رہی جو ایوارڈ کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو ایوارڈ تو کس کے اوپر ملنے چاہیے؟ دیکھیں اول تو ایوارڈ کی ایسی کوئی بات ہے نہیں, لیکن جو کسی حکومت میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ سوشل جسٹس لوگوں کو ملنا چاہیے, پھر پاورٹی پہ کام ہونا چاہیے, پھر جو ہے تو جو اکنامک انیکوالٹی ہے اس کو دور کرنا چاہیے, اور اس طرح کے مطلب ہے کہ کرپشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے. تو وہ تو حکومت کی کوئی کارکردگی ہے نہیں, اس میں مائنس ہی مائنس ہے سارا. یہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 to 10 نہیں ہے, یہ 0 سے بلو ہے, -1 -2 اور -10 تک دیں اس کو, اس طرح سے آپ صاحب میں آپ کی دوبارہ آپ کو ایڈ کرتے ہوئے اس بات کو, ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کا وارڈ جو کہ وزارت ہے اس کو وارڈ دینا انڈر دی سچویشن کے ان دی سچویشن کی جو وہاں پر پریویل کر رہی ہے, کتنی میسو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, لوگوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے, منورٹی سیف نہیں ہے, کتنی تفصیل لمبی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے افغانستان کہ وزیر ریلوے کو کہا جائے کہ آپ کی ریلوے بڑی اچھی طریقے سے چل رہی ہے اور ہم آپ کو اوارڈ دیتے ہیں, جبکہ وہاں پر ریلوے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر ہیومن رائٹس کا یہ ستیہ ناش ہو رہا ہے تو پھر وہ وزارت کو اوارڈ کہاں سے ملا, کیوں ملا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے جیسے آپ کو ابھی گزارش کی نا کہ بیسیکلی پہلی بات تو یہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ کوئی حکومت اپنی منسٹریوں کو ایوارڈ دے, اور پھر اس کے لیے دوسری بات یہ کہ کرائٹیریا کیا تھا, کیا سٹینڈرڈز تھے اس کے لیے, کس کی رائے لی گئی, کیا عوام سے رائے لی گئی کہ آپ لوگ ان سے مطمئن ہے, کوئی سرویز کروائے گئے, کوئی کویسچنیئر گھمائے گئے, کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. یہ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے میاں مٹھو والی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں بار بار تاریخ کی بات کرتا ہوں, ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں. آپ نے تاریخ میں, ہم نے بلکہ پڑھا ہے, آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا اور بہت سے لوگ پاکستان میں جانتے بھی ہیں, چونکہ اب بہت سی یہ چیز آؤٹ ہو گئی ہے, لیکن کم از کم کیریکٹر کی حد تک جانتے ہیں. اردو ادب میں ایک افسانوی کردار ہے شیخ چلی کا. اب شیخ چلی کا نام ہی رہ گیا, لوگ اس کی کہانیاں نہیں پڑھتے اور کہانیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. لیکن جو ہم کہانی پڑھتے تھے ڈاکٹر صاحب, اس میں زیادہ تر کہانیوں میں یہی ہوتا تھا کہ شیخ چلی کی کہانی انڈے سے شروع ہوتی تھی. پہلے وہ اس درخت پہ بیٹھا ہے, اس درخت کی شاخ کاٹ رہا ہے, جس شاخ پہ بیٹھا ہے اس طرف سے نہیں, جس طرف سے درخت سے جڑی ہے اس طرف سے نہیں, اس کے اپوزٹ سائڈ سے. تو اس نے گرنا ہی تھا, وہ درخت کاٹ رہا تھا, کسی نے کہا گر جاؤ گے, وہ گر پڑا. درخت کٹنے کے بعد اس کی بات نہیں مانی, گر پڑا. جب گر گیا تو پھر اس کے پیچھے چل پڑا ولی اللہ اس کو سمجھ کی, تو اس کی اپنی قسمت کا حال پوچھنے لگا. آپ دیکھیں عمران خان کی پرسنالٹی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی, جس شاخ پہ بیٹھتا ہے اسی کو کاٹتا ہے. جس نے بھی اس کے ساتھ بہتری کی, جس نے اس کی پارٹی کو چلانے کی کوشش کی, اسی سے اس نے دشمنی کی. ایک بات پھر انڈے مرغی کی بات تو آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا کہ انڈے اور مرغیاں اور کٹے اور فلاں فلاں, یہ شیخ چلی کی کہانی میں آپ کو ملتا ہے. ابھی بھی آپ جنگ کے اوپر جائیں, جنگ جو پاکستان کا نیوز پیپر ہے جو بھی, اس کی سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ یہ کہانی بہت زیادہ ملے گی. تو آپ سوچیں کہ یہ شیخ چلی والے خواب ہیں, جو کسی کو وہ انڈے دکھاتا ہے, انڈے سے مرغی پیدا ہوگی, پھر مرغیاں بڑھیں گی, پھر میں بکری خریدوں گا, بکریاں بڑھیں گی, پھر بھینسیں,
پھر وہ آخر میں جوش میں آ کے ہاتھ ہلاتا ہے تو وہ انڈا گر کے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے تو انڈوں کی باسکٹ گرا دی. جو لانے والے ہیں اس کو وہ لے کر آئے تو ایک شیخ چلی کو لے کر آئے. اچھا یہاں یعنی پر مجھے ایک اور سوال نظر آتا ہے کہ جو خوش نصیب وزارتیں تھیں نا 9 ان میں جو ہے نا وزیر داخلہ بھی ہیں ان کو بھی ملا ہے, جبکہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, لوگ غیر محفوظ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اوارڈ کس طریقے سے دیا گیا, ان کی کیا کارکردگی تھی؟ یہاں پر مجھے سوال یہ آتا نظر میں آتا ہے کیا یہ سچ مجھ عمران خان نے فیصلہ کیا یا کسی اور نے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی نا یہ تو اس میں بڑا وزن لگتا ہے. دیکھیں شیخ رشید نے جو ایوارڈ دیا گیا تو چھوڑ دیں اس بات کو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو تو میں اپنا چپراسی بھی نہیں رکھنا چاہتا, اب اس کو وہ ایوارڈ سے نواز رہا ہے. تو لیکن اگر اس طرف آئیں کہ شیخ رشید کی کیا پرفارمنس ہے تو آپ سوچیں نا, جب بھی دھماکہ ہونے لگتا ہے کہیں جہاں بھی کوئی تقریبی کارروائی ہونے لگتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا تھا. وہ جیسے نکمے چوکیدار ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا ساڑھے نہ رہنا, تو بھائی ہم نے تو وہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے تو وارننگ جاری کر دے, الرٹ جاری کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے تو ہوشیار رہنا دھماکہ ہونے والا ہے, اور ہو جاتا ہے دھماکہ. ایک بات تو یہ اسی کے اوپر تو ان کو ایوارڈ ملا. نہیں یہ کہتے ہیں اچھا جی فلاں علاقے میں 4 دہشت گرد داخل ہو گئے, تو وہ پکڑا کیوں نہیں اگر داخل ہو گئے تو, ٹھیک ہے, تو پھر دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ لوگوں کو اطلاع دینے پر ان کو ملا ہے بھئی فلاں جگہ پر دہشت گرد داخل ہو گئے, وہ ان کا کام ہے؟ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب, ہاں جی دیکھ لیں بس اب ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے اور سارا کچھ, بلکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپوز کر دیا کہ دیکھیں ان وزارتوں کو پہلے ایوارڈ دینا بغیر کسی اس کے, پھر یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب جو میں اکثر یہ باتیں آپ سے ہوتی رہتی ہیں ہماری, تو دیکھیں تاریخ میں ایک اور کیریکٹر ہے نیرو, روم کا نیرو. تو ڈاکٹر صاحب اس کی تھوڑی سی کہانی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں اس کا معاملہ کیا تھا, واقعات پہلے بیان کر چکے ہیں ہم, چلو نیرو کا بتا دیں جلدی سے. جی تو نیرو ڈاکٹر صاحب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے 54 سال بعد آیا تھا, حکومتی 54 AD میں تھا, یہ روم کا بادشاہ بنا. اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ محل کو بڑھانا چاہ رہا تھا, محل کو نیا بنانا چاہ رہا تھا. تو وہ اس کو جیسے ہوتا ہے نا اس وقت بھی جو پارلیمنٹ وغیرہ جو بھی ہوگی تو وہ اجازت نہیں مل رہی تھی, تو اس نے سوچا کہ اس کو آگ لگاتے ہیں, اس کو آگ لگوائی گئی, اس نے محل سے اپنے آگ شروع کروائی, اپنے محل کو آگ لگا دی اور خود بیٹھا. اس وقت کے حساب سے سترہ اس کو کہتے ہیں, وہ ابھی تو وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ بجا رہا تھا. آپ لوگ کہتے ہیں پیانو بجا رہا تھا, بانسری بجا رہا تھا, تشبیہ دینے کے لیے وہ یہ بجانا شروع کر دیا. وہ ایک قسم کا ان کا مذہبی سا وہ تھا, تو وہ بجاتا رہا اور وہ اس کا محل جل گیا. پھر وہ آگ قابو سے باہر ہو گئی, مخالفین نے بھی آگ بھڑکائی, تو وہ پورا روم جل گیا اس کے ایک محل کے لیے. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ریاست مدینہ کا اپنے آپ کو دعویدار ہے, یہ اپنے 300 کنال کے محل کے لیے, لیکن 300 کنال کے محل کی بھی بات نہیں ہے کہ نیرو کی طرح سے اپنے محل کو بنانے کے لیے. نہیں ڈاکٹر صاحب, اب جب کہانی کھلے گی اور جب بہت سے لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے جنہوں نے اس کے نیچے رہ کے چوریاں چکاریاں کی, وہ اس کے ڈول کے پول کھولیں گے, تو پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا. میں آپ کو آج پھر بتا رہا ہوں یہ بات کہ جب وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور اس کی اصلیت کھولیں گے کہ اس نے جو کرپشن میں جس طریقے سے حصہ لیا یا جیسے جس کی نگرانی میں ہوا اور کیوں ہوا, تو پھر آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ اور کانوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ آپ اس کے کردار سے واقف ہوں گے. اچھا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف 300 کنال کا محل ہے. اچھا مثلا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کی وزارت 11ویں نمبر پر آئی ہے. حالانکہ وہ تو بیچارے سنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, ابھی بھی سنا ہے کہ امید رکھتے ہیں. اچھا تو انہوں نے لکھا, عمران خان کو خط لکھا, احتجاج کیا کہ میری وزارت میں کیا کمی تھی, یہ 11ویں نمبر پر کیوں آئی ہے. اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان بھی کتنے اختلافات ہیں, دے آر ناٹ آن سیم پیج. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کے بہت سے ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا یہ ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ بھی ثابت کیا دنیا کو کہ ہماری وزارت خارجہ فیل ہو چکی ہے, ہمارا دفاع فیل ہے اور ہمارے ملک کا یہ حال ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا میں ہمیشہ خارجہ پالیسی سے ہی ملک چلتے ہیں.
چونکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے, ٹریڈ کے, لین دین کے بہت سے, تو اگر خارجہ پالیسی سیدھی نہیں ہوگی ملک کبھی بھی نہیں چلے گا. اسی طرح ڈیفینس کی بات کی, لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے غلطی ہوئی کہ نہیں. وہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے یہی کہتا پھرتا تھا نا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی اور امپائر مجھے لانے والے, امپائر فیصلہ کرنے والے. اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے, اس نے میاں صاحب کو یہی کہا, میاں نواز شریف کو, کہ میاں صاحب جان دو ساڑھی باری آن دو. تو سیدھا سیدھا وہ باری کا انتظار کر رہا تھا, یہ باری کے لیے وہ آیا, تو اس کو بھگتانے دے باری, وہ کرے اپنی باری, وہ کہتے ہیں باری کرے نا. کرٹکس کہتے ہیں نا کہ یہ باری لگا رہا آپ نہیں, لیکن کچھ ملک بھی رہے گا تو اگلا آدمی آئے گا نا, یا ملک کا ستیہ کر دے گا. اچھا میں پھر آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں. وہ جو خانیوال میں ایک آدمی کو مارا گیا, ٹھیک ہے, اب آج کل تو یہ ہو گیا نا, کوئی بھی کسی پر الزام لگا کر کہتے جی اس نے توہین کچھ کر دیا, جی قرآن کی توہین ہو گئی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی ہے, یا کچھ اور کر دیا اس نے, تو مارنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو اس پر ایک مبصر نے کہا ہے کہ لوگ کچھ نے کہا کہ وہ ذہنی مریض ہے, تو وہ کہتے ہیں بھی یہ طے کرنا مشکل ہے کہ مرنے والا ذہنی مریض تھا یا مارنے والے ذہنی مریض تھے. بڑی بات کہہ دی ہے اس نے. واقعی یہ بہت زبردست بات کی اس نے. اچھا میں ساتھ میں آپ سے یہ دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں, کیا یہ اسلام کی تعلیم کے یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو اگر ذہنی مریض ہو تب بھی مارا جائے اس کو, یا اگر کوئی ایسی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو مار دیا جائے؟ کیا جناح صاحب کی یہ تعلیم تھی؟ کیا پاکستان کا آئین یہی کچھ کہتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو تھوڑا سا نا نظر انداز کر دیا. میرے نزدیک یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے, انتہائی سیریس مسئلہ ہے, کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کر 10 20 30 آدمی لے کر کسی کو پیچھے پڑ جائے گا بھائی اس نے فلاں چیز کی توہین کر دی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کی روٹ کاز کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو وہ ہے بنیادی طور پہ غربت. جیسے آپ نے یہ بات تھوڑی دیر پہلے کی, اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ یہ شخص فاقہ زدہ تھا, یہ بھیک مانگتے, یعنی ایک دن پہلے یہ بھیک مانگ رہا تھا, یعنی غربت نے اس کو اس سٹیج پہ پہنچایا. یعنی کہ کڑیاں ملاتے جائیں نا, اور پاکستان کی ابھی جو معاشی حالت ہے, جو غربت کا مطلب وہاں پہ حالت ہے غربت کی, تو اس میں لوگ خودکشیاں جو کر رہے ہیں, کبھی وہ یعنی اس میں اس کی اسلام دشمنی, میں اس اسپیسیفک شخص کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جو بلاسفمی کے اس میں آتا ہے, تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس کے حالات خراب ہوتے ہیں, معاشی حالات خراب ہوتے ہیں, تو اس کا 2 3 4 چیزیں, ایک وہ فرسٹریٹڈ ہو کے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کا دین کے اوپر سے عقیدہ اعتقاد ختم ہو جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے, جب وہ دیکھ رہا ہے کہ دین اور اسلام کے نام کے اوپر ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پتہ کیا, یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا, آپ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں نا, مثلا جو سیالکوٹ میں ہوا تھا, سری لنکا کے جو آدمی کو مارا گیا تھا, وہ تو بیچارہ مسلمان نہیں تھا, وہ تو وہاں پر سپروائز کر رہا تھا. یہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں, یہ ذہنی مریضوں کو نہیں مارتے, یہ ذہنی مریض خود ہیں, معاشرہ ذہنی مریض بن گیا ہے, جو کہ اس طرح تشدد کر رہا ہے, انٹالرنس جو ہے بڑھ رہی ہے, ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے. اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. میں آخری سوال ہے میرا یہ جو ایکسٹریمزم اور انٹالرنس بڑھ رہی ہے, یہ کہاں لے جائے گی سوسائٹی کو, پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں کہ ابھی کیا اثر پڑا ہے. ہر لحاظ سے پاکستان میں تقسیم در تقسیم شروع ہو چکی ہے, پھر قوارانہ تقسیم سے لے کے علاقائی تقسیم سے لے کے اور ذہنی سوچ سے لے کے ہر گھر کے اندر تقسیم پیدا ہو چکی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ خوفناک صورتحال ہے. ایسا تو مجھے پتہ نہیں کہ شاید دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہو, کوئی وقت ایسا آیا ہو کہ کسی ملک پہ یا کسی کے علاقے لوگ ایسے ایکسٹریملی سوچتے ہوں. نہیں دیکھیں, پھر یعنی اس کو میں دوبارہ اس کو انداز میں پیش کرتا ہوں. اگر انڈیا میں کوئی چھوٹی موٹی ہوتی ہے, میں نہیں کہتا کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں, جب وہاں پر کچھ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگ, آزاد کشمیر کے بھی سو کالڈ آزاد کشمیر, سارے لوگ جو میں نے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں, اور اپنے یعنی کہتے ہیں نا بھائی, اپنی چارپائی کے نیچے بھی دیکھ لینا چاہیے کیا ہو رہا ہے, اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے, وہ تو نہیں دیکھتے. کوئی پہلے اپنا جو ہاؤس ان آرڈر ہے اس کو رکھیں, پھر جا کر دوسری جگہوں پر آپ بات کرنے کی کوشش کریں. کیا وہی بات آتی ہے خواجہ آصف کی, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ کوئی اپنے گھر کو سنبھالو, اپنے معاملات میں اپنے جو پاکستانی ہیں کم سے کم ان کو وہ حقوق تو جو آئین دے رہا ہے, جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ ان کو دو, وہ تو آپ دے نہیں رہے.
سوسائٹی تقسیم ہے جیسے آپ نے کہہ دیا, پارٹی تقسیم ہے, اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہے, تو اب رہ کیا گیا, پھر ریاست تقسیم ہونے والی ہے. بس اللہ خیر کرے ڈاکٹر صاحب, جو حالات ملک کے جا رہے ہیں اور جو علاقے کے ملکوں میں بھی جو صورتحال چل رہی ہے, یہ تو بہت خوفناک اشارے ہیں. تو اس میں دعائی کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی امید والی صورتحال نظر نہیں آتی. ہر طرف نا امیدی مایوسی چھائی ہوئی ہے, اور اسپیشلی جب ملک کا نظام چلانے والے ایسے فیصلے کریں کہ اس جیسے لوگوں کو لے کر آئیں, اور جو کہ جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو, تو وہ پھر اس حالت میں یہی ہوتا ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب مجھے وہ اکبر الہ آبادی کی وہ نظم یاد آ رہی ہے, جس میں وہ لیلا کی ماں مجنوں سے کہتی ہے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس, بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس. تو وہ مجنوں اس کو کہتا ہے کہ کہاں مجنوں اور کہاں کالج کی بکواس, ٹھیک ہے, بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے, ہرن پہ لا دی جاتی ہے کبھی گھاس. ٹھیک ہے, پھر آخر میں اس کو یہی کہتا ہے کہ یہی ٹھہری جو شرط وصل کے لیے, تو میرا استعفیٰ با حسرت و یاس. تو ڈاکٹر صاحب لگتا تو یہی ہے کہ یہ استعفے بھی بات ختم ہوگی, لیکن یہ کس کے استعفے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شاید ایک سے زیادہ استعفے ہوں. اچھا, چانسز ہیں اس بات. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے, استعفوں کی بھی بات ہو رہی ہے, جنگ کا بھی ذکر آپ نے کر دیا ہے, اور دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا ہونے والا, کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ووٹ آف کانفیڈنس مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, یا مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا, یا نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا جائے گا. مطلب ٹائم جا رہا, جو ہم نے ایگری کیا تھا اسے ٹائم بڑھتا جا رہا. فائنل بات آپ جو کہنا چاہیں کہیں, دوبارہ جو ہے نا we can take it up some other time. بس ڈاکٹر صاحب جو ہم نے کہنا تھا وہ تو کافی کہہ دیا, سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اچھا اچھا, چلو ٹھیک ہے, آپ نہیں کہنا چاہتے, آج کچھ آپ یہ ریزرو رہے ہیں, کچھ ہے کوئی بات نہیں. ناظرین آپ نے جناب دیکھا, اور اچھا صاحب نے کچھ اشاروں میں باتیں کی ہیں. آج نظر آتا ہے کہ کچھ وہ خوف زدہ سے نظر آتے ہیں مجھے, کھل کر بات. چلیں کوئی بات نہیں ہے, some other time. ناظرین, if you like the program, please do comment, and if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. ہماری طرف سے خدا حافظ, and look after yourself.